अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका खैर मकदम है। ये घड़ी महशर की है, हम अरसे महशर में हैं। और ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा है कि इस वक्त हर एतबार से आम आदमी के लिए, इंडिविजुअली एक मुसलमान के लिए, बहैसियत मजमूई उम्मत मुस्लिमा के लिए अरसे महशर है। सवाल ये है कि अरसे महशर क्या है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं या नहीं। मैं कुरान मुक़द्दस से आगाज़ करूँगा। सूरा अश-शूरा वर्स नंबर 42 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीना यज़लिमून अन्नास व यबगून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़ उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। आज मेरा मुखातिब हर वो जागीरदार, सरमायादार, वडेरा, इशराफिया, हुक्मरान है जो इस आय मुबारका की ज़द में आता है। आप समझ रहे हैं ना। तो स्टेटस को का पोस्टमार्टम होगा आज। इस निज़ाम ने, बदतरीन निज़ाम ने गरीबों को ख़ुदकुशियाँ, ख़ुदसोज़ियाँ दी हैं, तो फिर मैं अरसे महशर कहूँ या ना कहूँ। देखिए कुरान क्या कहता है कि बस मलामत और गिरफ्त की राह सिर्फ़ उन लोगों के लिए है। मलामत और गिरफ्त उन लोगों के लिए है जो लोगों पर जुल्म करते हैं। अल्लज़ीना यज़लिमून अन्नास, ये गौर से सुने ज़रा हुक्मरान तबका भी। वयबगून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़, और ज़मीन में नाहक सरकशी और फसाद फैलाते हैं। इसमें हुक्मरान तबका, जत्थे, गिरोह, टेररिस्ट, इंतहा पसंद, रेडिकलाइजेशन फैलाने वाले, चाहे वो BLA हो, फितने खवारिज हो, कोई भी हो, उनके लिए है। और ऐसे ही लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक, अंदोहनाक, वहशतनाक, गज़बनाक। अब ये आयत सूरह शूरा की मैंने आपके सामने रखी। कहते कुरान सिर्फ इबादत सवाब की हैसियत से है। ज़रा डाइव तो करें। आपकी सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर हो, पॉलिटिकल राइट्स हों, ह्यूमन राइट्स हों, हर चीज़ इस आयत में अल्लाह ने प्रोटेक्ट करके रख दी। रेड लाइन है ये आयत। किसके लिए? ये अवाम के हुकूक की रेड लाइन है, लोगों के रोज़गार की रेड लाइन है, लोगों की तालीम, सेहत और बुनियादी ज़रूरियात की रेड लाइन है सूरह शूरा। और इसको जो क्रॉस करेगा उनके लिए मलामत भी है, गिरफ्त भी है, चूँकि वो लोगों पर जो है वो जुल्म करते हैं। जुल्म करना मुफस्सिरीन ने लिखना है कि सिर्फ मार पीट नहीं है। जुल्म से मुराद अवाम को उनकी बुनियादी ज़रूरियात मुहैया न करना भी जुल्म है, दवा छीनना भी जुल्म है, रोटी छीनना भी जुल्म है, जालमाना टैक्स लगाना भी जुल्म है। जो एक वक्त में यहूदियों की सरिश थी, जब उनके काफ़िले आते थे तो मुसलमानों पर वो बेजा टैक्स लगाते थे, माल कमाते थे। तो बेजा टैक्स, जालिमाना टैक्स, ये यहूदियों की सरिश है। ऐसे लोग जालिम हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा मैं बयान कर रहा हूँ। मेरी क्या अथॉरिटी है? ये निज़ाम गला सड़ा, ताफुन ज़दा लाश बन चुकी है। इसे समंदर बुर्द करने का वक्त आ गया है। मैं आपको बता रहा हूँ। ये सूरह शूरा की एक आयत मैंने आपके सामने रखी है। फिर उसके बाद अल्लज़ीना हुम फ़ी गमरतिन साहून, ये सूरह ज़ारियात में है। यसअलूना अय्याना यौमुद्दीन यौम हुम अलन नारि यफ्तनून, जो जहालत और गफलत में आखिरत को भूल चुके हैं, भूल जाने वाले। आज कहते हैं जी ज़िंदगी की चकाचौंध हमेशा इधर रहना है। हमारे महल्लात, फार्म हाउसेस, V8 गाड़ियाँ, प्राडो, पिजेरो, ये लश पश बिजनेस एम्पायर, फॉरेन टूर्स, सेक्रेटरीज, स्कॉलरशिप्स, यूनिट फ्री, बिजली के बिल। मैं तब देखूंगा तेरी कब्र में सिर्फ कफन होगा, वहाँ यूनिट फ्री नहीं होंगे। वहाँ फरिश्ता 100 कोड़े मार के फिर एक से गिनती शुरू करेगा। उस वक्त मैं देखूंगा कि तेरी ब्यूरोक्रेसी तेरे काम आती है या नहीं। उस वक्त तेरी सेक्रेटरीशिप वहां पे तू सामने होगा, जब तुम गरीब की रेड़ियां उलटता होगा, फरिश्ते तुमसे हिसाब पूछेंगे। उस वक्त पूछा जाएगा उस हुक्मरान से जो गरीबों पर बेजा टैक्स लगाता है, क्योंकि अल्लज़ीना हुम बी गमरतिन साहून, ये जहालत और गफलत में आखिरत को भूल चुके हैं। ये समझते हैं इक़्तिदार हमेशा रहेगा। इक़्तिदार का सूरज गुरूब होना है,
اقتدار ہمیشہ نہیں رہنے والا، ہمیشہ والآخرۃ خیر و ابقا، ہمیشہ آخرت کی زندگی ہے جو خیر ہے اور باقی ہے۔ حکمرانوں مال و متاع ادھر رہ جانا ہے، سب کچھ چھوڑ جاؤ گے۔ اور وہ پھر پوچھتے ہیں یوم جزا کب ہوگا، چونکہ دیکھا نہیں ہے نا، دل بند ہے، معرفت کی دل پہ زنگ لگ چکا ہے، بدماشی، عیاشی، ٹیکس، اقتدار کی ہوس، قوت، طاقت، نشہ، اس نے دل پہ اتنا زنگ چڑھا دیا ہے کہ وہ اب دل رہا ہی نہیں ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، وہ بدماش ہے، انسان کے روپ میں وہ ایک درندہ بن چکا ہے، اس لیے کہ وہ آخرت بھول چکا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یوم ہم علی النار یفتنون، اس دن ہوگا جب وہ آتش دوزخ میں تپائے جائیں گے۔ ہائے ہائے، غریبوں پر ظلم کرنے والوں تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اس میں جو بھی کوئی ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ہر شخص اپنے منصب پہ بیٹھ کے دیکھ لے، بشمول میرے، جو جس منصب پہ ہے، اگر اس کے رویے سے، اگر اس سے سب آرڈینیٹ نہ خوش ہیں تو اسے جواب دینا پڑے گا۔ تم میں سے ہر کسی کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہی کا تصور شامل حدیث میں ہے۔ پھر آگے اگر ہم اس کو دیکھیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی یہ انگشت سبابہ اور وسطیٰ، یہ انڈیکس فنگر ہوتی ہے انگلش میں، یہ مڈل فنگر ہوتی ہے جس میں نے عقیق پہنا ہوا ہے، ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا اور فرمایا میری بعثت، بعثت انا والساعہ کہاتین، کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح باہم جڑے ہوئے ہیں۔ تو قیامت کی پہلی نشانی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، حضور کا دور نبوت ہے۔ تو ہم تو 1400 سال سے پتہ نہیں کتنے فیزز گزار چکے ہیں قیامت کے۔ لوگ کہتے ہیں کب آئے گی، ہم قیامت کے مراحل میں سے گزر رہے ہیں، اصل روز جزا باقی ہے، باقی ہم قیامت کے پیریڈ میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ فلسفہ غلط ہے کہ کب آئے گی، وہ بھائی جان آپ لوگ عرصہ قیامت میں ہیں، چونکہ اس کے فتنوں کی ذکر حضور نے احادیث میں کر دیا۔ جب یہ علامتیں ہوں تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ پھر چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ بھی قیامت کی علامت۔ مسلمانوں کی جنگیں، بہت سارے بڑے بڑے واقعات جو ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے نکال لے، علم سینوں سے نہیں نکلے گا، بلکہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتا رہے گا، یہاں تک کہ کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جہلاء کو اپنا رہبر، قائد اور رہنما بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، بات کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ علم سینوں میں سے نہیں لیا جائے، علماء اٹھیں گے، صاحبان علم، کسی بھی سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ۔ قدر کرو، حضور نے فتنے قیامت کی نشانی ہے کہ جب تمہارا انٹلیکچول دماغ، تمہارا برین، بیسٹ ہیومن لاٹ، وہ بغیر جاب کے پالیسی میکنگ میں اس کا کوئی رول نہیں ہے، اس کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ نشے میں بدمست حکمران، وہ سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور نکھٹو جہلاء ایڈوائزر بیٹھے ہوتے ہیں بنے سامنے۔ کوئی شرم حیا ہے تمہیں؟ وزیر دفاع کا ایک جملہ تھا، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ کریم آقا کا فرمان دیکھوں یا تمہاری شاہ خرچیاں دیکھوں؟ تمہاری وجہ سے ہم عرصہ قیامت میں، یہ فتنوں کی بات ہے، لوگ جہلاء کو رہنما بنا لیں گے، میں نہیں کہہ رہا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہلاء، رؤوسا جہلاء، یہ حدیث کے الفاظ میرے نہیں ہیں بھائی جان، میرے مصطفیٰ کالی کملی والے کا میسج دے رہا ہوں۔ آج جہلاء جو ہے وہ لوگوں کے امام، رہبر اور قائد نہیں بنے ہوئے، جاہل لوگ۔ تو یہ قیامت کی علامات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کب آئے گی؟ وہ آ چکی ہے، اصل روز محشر صرف باقی ہے، باقی سیدنا امام مہدی تک، دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے خروج تک بڑی علامات ہیں، لیکن یہ وسطیٰ اور صغریٰ جتنی بھی علامتیں ہوتی جا رہی ہیں حضور نے بیان کر دی، برحق ہے مخبر صادق کا قول۔ آپ کہاں کھڑے؟ پھر حضور نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اب میں متن کا چونکہ ٹائم نہیں ہوتا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ سنیں ذرا، کیا؟ یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت پھیل جائے گی، ویکثر الزنا، اور زنا عام ہو جائے گا، ویکثر شرب الخمر،
اور شراب پینے کی کثرت ہو جائے گی۔ یہ علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اللہ کا واسطہ ہے یہ علامتیں ذہن میں رکھ کے ارد گرد ماحول پہ نظر دوڑائیں، بس مجھے تبصرے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حدیث کھول کھول کے بیان کر رہی۔ قربان آقا آپ نے سمتیں بھی بتا دی تھی کہ بچنا ان چیزوں سے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی۔ آ جائیں اس نقطے پہ، ہارٹ اٹیک میں کون مرتا ہے؟ کینسر سب سے زیادہ کس کو ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں جینڈر بائی ڈسکرمنیشن کی بات کر رہا ہوں، بم دھماکے، جنگوں میں، ہر جگہ پہ زیادہ مرد، عورت تو الا ماشاء اللہ وہ کبھی کوئی ایسا ہو جائے تو ہو جائے۔ عورتوں کی آبادی بھی ماشاء اللہ بڑھ رہی ہے، اب تو مور دین 50% پاکستان میں عورتیں ہیں، مرد کم ہیں۔ اور آل اوور دیکھیں تو ورلڈ کا میں دیکھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں 54 سے 55% عورتیں ہیں، 46 سے 48% مرد رہ گئے۔ یہ حدیث تو پہلے بیان کے، پالیسی آپ کو خبردار کر رہی ہے، پھر آنکھیں نہ کھولیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کا عرصہ، جو زمانہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں 4 سو جہالت اترے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، حرج ہوگا۔ اور صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل و غارت گری۔ اب کل کی خبر میں دیکھ رہا تھا، بیٹے نے باپ کو کلہاڑی سے قتل کیا اور بعد میں اس کا جنازہ خود پڑھایا، امامت کروائی۔ یہ حدیث سامنے رکھیں، رشتوں کی تمیز ختم ہو گئی، یہ حدیث سامنے ہے میرے، بخاری اور مسلم کی۔ اور پھر بعد میں انویسٹیگیشن پہ گرفتار ہو گیا۔ یعنی نوبت یہ ہے کہ بیٹے اور باپ کا رشتہ بھی اس میں کوئی حیا نہیں رہی، کوئی تعلق نہیں رہا، باپ کو قتل کر دیا، اور پھر دیدہ دلیری دیکھیں، جنازہ بھی خود پڑھایا۔ اگر قتل کیا تو جنازہ کیوں پڑھایا؟ قتل سے چھپنے کے لیے؟ آپ اندازہ لگائیں کس طرف مائنڈ سیٹ جا رہا ہے، اور میرے کریم آقا نے پہلے وہ بتا دیا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ نہ قاتل کو علم ہوگا کہ کیوں قتل کیا، نہ مقتول کو خبر ہوگی کیوں قتل کیا گیا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کثرت سے کچھ تو خون ہوگا، قاتل اور مقتول دونوں اپنی بدنیتی اور ارادے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ جن دونوں میں بدنیتی ہوگی وہ ارادے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ پھر کریم آقا نے فرمایا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ اس وقت ہوگا کہ جب علم جاتا رہے۔ میں نے عرض کیا، زیاد بن لبید فرماتے ہیں حضور سے، یا رسول اللہ علم کیسے جائے گا؟ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، اولاد کو پڑھاتے ہیں، تا قیامت یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے زیاد، تجھے مدینہ کے فقیہ تر لوگوں میں سے سمجھتا تھا، کیا یہ یہود و نصارہ تورات و انجیل نہیں پڑھتے لیکن ان کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے؟ ہائے ہائے ہائے، آ گئی نا بات خلافت کی۔ کہتے ہیں سعد نذیر کیوں بولتا ہے، تکمیل پاکستان کیوں یہ خلافہ لا مناج نبوہ کی بات کرتی ہے؟ لوگوں کے پیٹوں میں مروڑیں اٹھتی ہیں، کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے جب میں خلافت کی بات کروں۔ جی نظام، کون سا نظام؟ یہ گٹر آلودہ نظام جو بہا کے لے جا رہا ہے۔ فرمایا عمل نہیں کرتے۔ ایسے نہیں ہے کہ قرآن سینوں سے نکل جائے گا، فرمایا جس طرح یہودی تورات و انجیل نہیں پڑھتے، پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، پریکٹیکلی اپلیکیشن نظام کو۔ اسی بدعملی اور زبانی جمع خرچ کے نتیجے میں یہ امت بھی وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، بس کیل و قال باقی رہ جائے گا۔ ایمان سے بتائیں مسجدیں آباد ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے سامنے آپ آڈینس اتنے زیادہ بیٹھے ہیں، جمع غفیر ہے آپ کا، آپ سننے آئے ہیں، آپ کی نوازش ہے سنو ٹی وی میں۔ اب مجھے بتائیں، یہ اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں، طلباء ہیں، ائمہ ہیں، اسکالرز بیٹھے ہیں، مجھے یہ ایک بات بتائیں ذرا، کیا کیل و قال نہیں؟ آذانیں 5 وقت نہیں ہوتی، نمازیں 5 وقت نہیں ہوتی، قرآن ہر گھر میں نہیں پڑھا جاتا، رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے؟ بڑا باریک نقطہ سمجھا رہا ہوں، حضور نے اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس کی روح ختم ہو گئی۔ کون قرآن پہ عمل کر رہا ہے؟ کون حدیث کے مطابق اپنے والدین کا کتنے فیصد لوگ احترام کرتے ہیں؟ کتنے پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں؟ کتنے رشوت نہیں کھاتے؟ کتنے ملاوٹ نہیں کرتے؟ یہ سارے کے سارے اصول قرآن و سنت میں ہیں۔ تو وہ یہودیوں والا طرز عمل تلاوت کر لی، یہ ثواب نہیں ملنا، چھتر پڑیں گے تم سب کو ثواب، آئے بڑے ثواب کمانے والے۔ یہ یہودی روش ہے کہ صرف تلاوت کرو، لمبے لمبے شبینے پڑھو اور فراڈ کرتے رہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، کاروبار اور تجارت میں ملاوٹ اور فراڈ۔
ابھی پرسوں میں سن رہا تھا پنڈی میں ایک فیکٹری پہ چھاپا پڑا فوڈ اتھارٹی نے، پلاسٹر پیرس سے کالی مرچ بنائی جا رہی تھی، اور موصوف 3 حج کر کے آئے ہیں فیکٹری کے مالک۔ میں کیا بات کروں، اس ایسے بندے کو تو شلوار قمیض اتار کے ننگا چوک میں لٹکا کے چھترول کرنی چاہیے، فاروق اعظم جیسا کوئی حکمران ہوتا۔ یہ بدنام ہے۔ اس دن ایک ریلیجن انسٹیٹیوٹ میں بچے کے ساتھ غلط کاری، روز خبریں آتی ہیں، او جی دین بدنام ہوگا۔ یہ دیندار نہیں ہیں، یہ بھیڑیے ہیں، سیکسول نوٹوریس بیسٹ ہیں، جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ کر دین کو بدنام کیا ہے۔ ان کو تو سر عام لٹکانا چاہیے۔ او جی بدنامی ہوگی جماعت کی، فرقے کی، بھاڑ میں گئی تمہاری جماعت۔ ایسے لوگوں کو گھساتے کیوں ہو جو سیکسول، جن کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی۔ میں آج تازیانہ عمر فاروق لے کے آیا ہوں، اس لیے آپ لہجہ سخت دیکھ رہے ہیں، سن کے تنگ آ گئے۔ ابھی کل میں دیکھ رہا تھا موصوف ایک راجہ پتہ نہیں کیا نام، کچہری میں پیش ہو رہے ہیں عدالت میں، کیس 302 324 کا ہے۔ بچی ایک ان کے شاید خاندان میں سے مرضی سے شادی کی، اس کو قتل کر دیا اس کے ہسبینڈ کو، اور لاؤ لشکر پورے گاؤں کے نوجوان اس کے ساتھ جناب ایسے نعرے مارتے۔ حضور نے فرمایا، یہ حدیث میرے سامنے ہے بخاری مسلم کی، کہ جس شخص کے خوف کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرنے لگیں، اس کے ڈر کی وجہ سے، وہ معاشرے کا ذلیل اور کمینہ ترین شخص ہے۔ تم راجے مہاراجے بنے بیٹھے ہو ٹک ٹاک، کوئی شرم حیا کریں۔ تو کریم آقا نے تو ساری چیزیں بیان کر دیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ تاوان سمجھی جائے گی۔ تکلیف ہوتی ہے نا 2.5% اینول دیتے ہوئے، محصولات کو ذاتی دولت، ہائے ہائے ہائے، یہ محصولات جو آپ، میں، شام بھائی، حماد بھائی، یہ آپ لوگ جو دیتے ہیں، ہم ٹیکس، ایک پین بھی خریدتے ہیں یا کاؤنٹر بھی، اس پہ بھی ٹیکس لگتا ہے، دہی پہ بھی، ہر چیز پہ۔ ایک تو پروڈکٹ پہ ٹیکس ہے، ایک جی ایس ٹی جو ہمیں رسید تھمائی جاتی ہے۔ ابھی بجٹ پیش ہونے والا ہے، سبحان اللہ، ہو تیریاں شانہ توڑیاں، بجٹ پیش ہوگا جی، بجٹ اجلاس کی شاخرچیاں ہوں گی۔ محصولات کو ذاتی دولت، یہ قیامت کی علامت ہے حکمرانوں، جو تم لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کر کے اپنی عیاشیاں کرتے ہو۔ اپنی مراحت اسی طرح باقی ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے، میرا مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں آج سنو ٹی وی کی وساطت سے، یہ جو وزیر خزانہ ہیں یا اوپر تک جو کوئی بندہ مائک لال ٹی وی چینل پہ دلیل سے بات کرے، ایک بندے کی تنخواہ ہے ان میں سے 15 10 20 لاکھ، اس کو ٹکٹ بھی فری، ریلوے بھی، ہوائی جہاز بھی، ہیلتھ فیسلٹیز بھی، الاؤنسز بھی، اجلاس میں شرکت کا خرچہ بھی، ٹی اے ڈی اے بھی، بچوں کی تعلیم بھی فری، اس کے اے سی اور بجلی کا بل بھی فری، گیس کا بھی، ٹیلی فون کے بھی، اس کو انٹرنیٹ بھی، اتنی مراحت۔ اور ایک بندہ جس کی 30-40 ہزار 50 ہزار تنخواہ ہے، نہ بجلی فری ہے، نہ گیس کا بل فری ہے، اور ٹیکس بھی وہ دے رہا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے بتائیں، یظلمون الناس کے تحت نہیں آتے، لوگوں پر ظلم کرتے؟ محصولات کو ذاتی دولت نہیں بنایا ہوا؟ یہ 25 کروڑ حشرات الارض ہیں، یہ کمائیں اور تمہاری عیاشیاں چلتی رہیں۔ میرا پوسٹ مارٹم اللہ رسول کے نزدیک ہے، مجھے مار بھی دو گے، زبان بند کر دو گے تو کیا ہوگا، کوئی نیا کھڑا ہو جائے گا۔ ہم اللہ اور رسول کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے کہ ہم نے اتارا تھا ان کا نقاب جو ان کے چہرے پہ تھا، لوگوں کو بیوقوف بنانا۔ یہ فلمیں کسی اور کو دکھاؤ، الفاظ کا گورکھ دھندا۔ میرے پاس الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہے، اسٹریٹ لائن ہے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان۔ زکوٰۃ کو تاوان، غیر دینی کاموں کے لیے علم، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، قبیلے کا بدکار شخص ان کا سربراہ، راجہ مہاراجہ، ذلیل آدمی قوم کا لیڈر اور حکمران بن جائے گا۔ یہ اب میں اس کا متن میں سے آپ کو بتاتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ چیز آخری، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ زعیم القوم ارذلہم، یاد رکھیں، قوم کا لیڈر ان کا ذلیل کمینہ ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں، اتنے سخت تمہیں بتانے کے لیے۔ آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ جو میں نے کہا نا، راجہ صاحب عدالت پیش ہوئے قتل کر کے، لاؤ لشکر، وہ کیوں؟ وہ لوگ ڈرتے ہیں گاؤں والے کہ راجے ہیں جی، پتہ نہیں نہ دی پاور ہے، مار دیں گے۔ وہ بندہ مارا ہے تو کیس بھگتے نا۔ وَأَكْرَمُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، تاکہ وہ نقصان نہ پہنچائے۔ ہم تو کسی سے نہیں ڈرتے، بات کریں گے، بات سمجھ گئے؟
گانے والی عورتیں، شامان، شراب، سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھنسنا، شکلیں آج اتنا اولا پڑ رہا ہے، پتھر برسنا، یہ لگاتار عذاب ہیں۔ جب یہ آنے لگے تو سمجھو کہ یہ قیامت قریب ہے، اور یہ نشانیاں یک کے بعد دیگرے یوں ظاہر ہوں گی، کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے گرتے موتیوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ آج ہم وہ اس عرصے میں ہیں۔ کوشش کریں کہ نوجوانوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن و سنت سے وابستگی پیدا کریں، ظاہر اور باطن اس نظام کو للکاریں۔ یہ بدبودار نظام ہے، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، غزہ میں لاشیں ہیں 80,000، لبنان کا وہ حال، ایران کا، مسلمان بکھرے تنکوں کی طرح ہیں۔ کیوں نہیں آتے ایک مشترکہ عسکری اتحاد تشکیل دیں؟ سارا ٹھیکہ پاکستان نے اٹھایا ہوا ہے۔ بنیانوں مرصوص پہ ہم واہ واہ کریں، باقی ملک کیا کر رہے ہیں، عرب کیا کر رہے ہیں، دولت کدھر لے کے جانے؟ تمہاری حفاظت تلوار کے سائے میں ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں۔ جس دن تم خلافہ علی منہاج النبوہ پہ اکٹھے ہو گئے، تم نے اپنا مدعا قرآن و سنت کو بنا لیا، دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ تو پاکستان میں نظام بدلنا ضروری ہے۔ میں صاحبان حل و عقد سے کہہ رہا ہوں، جو اوپر ہیں پالیسی میکرز، ان میں سے جو نیک شریف ویژنری لوگ ہیں، کہ خدا را اس سے جان چھڑائیں، ورنہ کب تک؟ میں نے کل ماوردی، غزالی، شاہ ولی اللہ، ابن خلدون سب کا بتایا تھا کہ شاہ ولی اللہ نے بھی سب نے کہا جب عیاشیاں بڑھ جائیں تو پھر سلطنت کمزور ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔